मेरे दोस्तों, मेरा नाम पास्टर डग बक्समा है। मेरा ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स के सिटी चर्चिज से है और हम बहुत खुश हैं कि हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम लाइफलाइन है। इस प्रोग्राम लाइफलाइन का मौजू बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना 17 बाब 3 आयत है, जहां कहा गया है कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमारी सारी तालीम में हम आपके साथ खुदावंद, उसकी बादशाहत और यीशु मसीह के मुतालिक बांटना चाहेंगे कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे। मुझे इसका बेहद इंतजार है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। तनाज़ा कहाँ से आता है? जब हम जागते हैं तो हर रोज हमें एक जंग का सामना क्यों करना पड़ता है? आपको बिस्तर से निकलने से पहले ही तकरीबन 10 फैसले लेने पड़ते हैं। क्या मैं सो जाऊं? क्या मैं उठ जाऊं? क्या मैं एक अच्छा सा कम कैलोरी वाला नाश्ता करूं या मैं ऐसे ही चला जाऊं? क्या मैं जिम जाऊं या मैं एक काउच पर बैठ जाऊं? क्या मैं काम पर थोड़ा लेट जाऊं? क्या मैं फोन करके बता दूं कि मैं बीमार हूं? ये तमाम चीजें, मुख्तलिफ पहलू या जो कुछ भी एक दिन पहले हुआ था, ये तमाम चीजें आपके आंख खोलने से पहले ही आपको परेशान करती हैं। लेकिन ये एक जंग क्यों है? ये सब तनाज़ा कहाँ से आया? कायनात में गुनाह का आगाज किस तरह से हुआ? पिछले हफ्ते हमने खुदा के सब कुछ तख्लीक करने से पहले की बात की थी, जब खुदा ने फरिश्तों को बनाया और किस तरह गुनाह का आगाज हुआ। उसने फरिश्तों के दर्जात बनाए और उसने उन्हें यह आज़ादी दी कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी खिदमत कर सकें, और उसने उन्हें एक अनदेखी बादशाहत में मुख्तलिफ जिम्मेदारी और इख्तियार दिए। लूसीफर, जो कि 3 फरिश्तों में से एक था, उसने अपने अंदर गुरूर की एक ज़बरदस्त सोच पैदा की कि वो किस कदर खूबसूरत और बासलाहियत है, और उसने ये फैसला किया कि उसे फजल का बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया है। जैसा कि आपने सुना, उसने 1/3 फरिश्तों को बहकाया जो उसके हुक्म के मातहत थे, और वो उनको बहकाने का जिम्मेदार था। उसने उन्हें ये यकीन दिलाया कि जो कुछ भी वो हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर वो चाहें तो वो खुदा के तख्त को हासिल कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि हमारी तरफ देखिए, हम ज़बरदस्त हैं। उस गुरूर के बायस जिसने उसे धोखा देने पर मजबूर किया, उन्होंने मनसूबाबंदी की कि वो खुदा के तख्त पर हमला करें, और उस सब के बजाय उन्हें मुस्तरद किया गया और बिजली की तरह आसमान से और खुदा की मौजूदगी से बाहर निकाल दिया गया। यीशु मसीह लूका 10 बाब उसकी 8 आयत में कहता है, जब बदरूहें लोगों में से बाहर निकलती थीं, जब शागिर्द उन लोगों के लिए दुआ करते थे जो तकलीफ और परेशानी में थे, उसने कहा मैं वहां था। उसने कहा मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरता हुआ देख रहा था, और जैसे उसने ये सब किया और लूसीफर को आसमान के दूसरे दर्जे में फेंक दिया गया और उसे बाहर निकाल दिया गया, और उसने आसमान पर एक मद्दे मुकाबल बादशाहत कायम की, और उसने हर उस चीज की मुखालफत की जो खुदावंद जमीन पर करना चाहता था। हम यसाया 14 बाब उसकी 12 आयत में देख सकते हैं, लिखा है, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? खुदा लूसीफर पर गम कर रहा है, और यहाँ तक कि वो उसे कहता है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? और फिर आगे लिखा है कि ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, नंबर 1 मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, नंबर 2 मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, नंबर 3 मैं जमात के पहाड़ पे बैठूंगा, नंबर 4 मैं बादलों से भी ऊपर जाऊंगा, नंबर 5 मैं खुदा ताला की मानंद होऊंगा, नंबर 6 लेकिन तू पाताल के गड़े की तह में उतारा जाएगा और तुझे अजाब में डाला जाएगा, तुझे भुला दिया जाएगा। अब लूसीफर के बगावत करने के बाद गुनाह जमीन पर आ मौजूद हुआ। यहां मैं आपको एक काम देना चाहता हूं जो मुझे पिछले हफ्ते ही कर लेना चाहिए था। पैदाइश की किताब उसका 1 से 6 बाब पढ़ें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए तमाम हवाले और आयतें नहीं पढ़ सकता, या मैं आपको कहानी नहीं बता सकता, और वाज़े तौर पर आपको ये तस्वीर नहीं दिखा पाऊंगा। पैदाइश 1 से 6 बाब पढ़ें, रोजाना 1 बाब पढ़ें। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि उस सारी अफरा तफरी और बगावत के बाद उस सब ने जमीन को भी मुतासिर किया, और खुदा की रूह पानी पर जुम्बिश करती थी, और अब वो उस जमीन को बहाल करना चाहता था जिसे उसने तख्लीक किया था। और उसने अंधेरे को रोशनी से जुदा किया, उसने अंधेरे को रात कहा और रोशनी को दिन। उसने पानी की हद मुकर्रर कर दी, और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो हर जगह ना फैल जाए। उसने अपनी तख्लीक को बहाल किया। फिर छठे दिन उसने आदमी को बनाया। उसने कहा मैं इंसान को अपनी छवि पर बनाता हूँ, और उसने इंसान को बिल्कुल अपनी तरह, यानी जैसा बाप, बेटा और रूल कुद्स था, वैसा ही बनाया, और उसने जिंदगी का दम फूंका। क्या आप मट्टी का वो मुजस्मा देख सकते हैं? ये मट्टी की एक किस्म है। उसने हमें जिंदगी का दम फूंका। वाह, जिंदगी का दम। तमाम खूनी रगें और पट्ठे
اور ہمارے جسم کے مختلف اعضاء اور اربوں خربوں خلیات اور ہمارے بال اور آنکھیں جو دیکھ سکتی ہیں، اور ایک جسم اور ایک سانس جس کے متعلق ہم ہزاروں سال سے پڑھ رہے ہیں، تو بھی اب تک ہم اس ایک الہی سانس کے بھید کو نہیں جان سکے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو شفا دے سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح بعض اوقات ہم خدا کی عظمت کو نہیں سمجھ پاتے اور ہم یہ نہیں جان پاتے کہ وہ کیا کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور پھر یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ انسان ایک صاروخ مخلوق ہے، اور اب شیطان نے اپنی بغاوت کو آسمانوں سے ہٹا کر زمین پر لانے کا فیصلہ کیا، اور وہ باغ عدن میں ہوا کے پاس آیا، اور وہ سانپ کے روپ میں آیا، جو اس وقت کی سب سے چالاک اور وہ خوبصورت مخلوق میں سے تھا، جو کہ اب دنیا کی سب سے بدصورت ترین مخلوق میں سے ہے۔ پیدائش 3 باب پہلی آیت میں کہا گیا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ عدن کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ ویسے جب خداوند نے انسان کو تخلیق کیا، اس نے انہیں باغ عدن کے خوبصورت باغ میں رکھا، وہ وہاں رہا کرتے تھے اور خدا سے باتیں کیا کرتے، لیکن اس نے باغ میں 2 درخت لگائے، ایک نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا اور دوسرا حیات کا درخت تھا، زندگی کا درخت۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے خداوند ابدی اور ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا تھا؟ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانا خدا کے حکم کی نافرمانی اور اس کے خلاف ہماری بغاوت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں سے کھاتے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ اس کو کھانے کے بعد وہ یہ نہیں جان سکتے تھے کہ غلط کیا تھا، لیکن جس لمحے انہوں نے نافرمانی کی، ان کی آنکھیں کھل گئیں، اچانک سے انہیں غلط اور صحیح کے متعلق معلوم ہو گیا۔ بدقسمتی سے انہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑی، لیکن شیطان آیا اور اس نے سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا دیا، اور اس نے عورت کو آزمایا۔ وہ باغ میں بیٹھی ہے، درختوں کو دیکھ رہی ہے، وہ آتا ہے اور کہتا ہے، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ اب وہ جواب جانتا تھا، اور وہ بھی جواب جانتی تھی، وہ ایک فضول سی بات تھی، لیکن بظاہر یہ ایک معصوم سے سوال کی طرح لگتا تھا۔ عورت نے کہا، باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم اسے نہ کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہیں مرو گے۔ تو اس نے خدا کے کلام پہ سوال اٹھایا، اور اس کے بعد اگلی چیز اس نے عورت کے دل میں خدا کے متعلق شک کا بیج بویا، اور اسے مجبور کیا کہ وہ یہ سوچے کہ شاید خدا کا کلام سچا نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ کہا کہ تم خدا بن جاؤ گے، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اگلا کام جو شیطان نے کیا وہ آزمائش کا ہے۔ اس نے سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملایا، کیونکہ وہ سچ تھا کہ جس دن وہ اس پھل کو کھاتے وہ نیک و بد کی پہچان کر سکیں، وہ خدا کی مانند بن جائیں گے۔ خدا کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر وہ چیز کر سکتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، وہ ہر وہ چیز کر سکتے ہیں جو وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، وہ صرف فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو اس نے سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملایا، اس نے انہیں اس کے نتائج کے متعلق نہیں بتایا۔ عورت نے دیکھا کہ وہ پھل کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، اس نے کھایا اور اپنے شوہر کو بھی کھلایا، اور اسی لیے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور آزادانہ طور پر اپنا فیصلہ لیا، اور وہ کیا جس کے لیے خدا نے انہیں منع کیا تھا، اور وہ خود اپنے خدا بن گئے اور وہی کرتے رہے جو وہ چاہتے تھے۔ یہی اس زمانے کی فطرت ہے، اور جب میں ان لوگوں سے ملتا ہوں جو خداوند سے دور ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی ہے اور میں وہی کروں گا جو میں چاہوں گا۔ جب ہم ان چیزوں کو اپنی طرح سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم خداوند کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہم اس ہدف کو کھو دیتے ہیں۔ اس سب کا نتیجہ انسان کا زوال تھا۔ انسان نے گناہ کیا اور خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو ختم کر دیا، اور اچانک سے اس کی روح کی روشنی مدد پڑ گئی اور اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا، اور وہ خدا سے جدا ہو گیا، اور اب اس کا تعلق نہ خدا سے رہا، اور وہ اپنے اندر خدا کی آواز کو بھی نہیں سن سکتا تھا، اور اس رشتے سے نکال دیا گیا۔ اور ظاہر ہے اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سب گناہ گار بن گئے، پوری انسانی نسل گناہ گار بن گئی، اور ہم سب بھی شیطان اور اس کے فرشتوں کی طرح سزا کے مستحق بن گئے۔ حزقیل 18 باب اس کی 20 آیت کہتی ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ خداوند آتا ہے، وہ پریشانی اور طاقت کو محسوس کرتا ہے، وہ زمین پر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ مرد اور عورت کو چھپتا ہوا دیکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ انہیں ان کے ننگے پن سے شرمندہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے، لیکن اس وقت گناہ نہیں تھا، وہ مکمل طور پر آزاد تھے۔ لیکن اب کیونکہ گناہ داخل ہو چکا تھا تو وہ ہر اس کام سے واقف تھے جو شرم پیدا کرتی ہے، جو ہم میں سے ہر وہ شخص جس نے کبھی گناہ کیا ہے اسے بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اور خداوند نے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو اس باغ سے نکال دیا جائے گا، اور تو نے خود کو اور زمین کو لعنتی ٹھہرایا۔
اس نے کہا اب سے میرے دیے گئے رزق کی کثرت سے کھانے کے بجائے مشقت کے ساتھ تو عمر بھر اپنی پیداوار کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، تو ہفتے میں 40 50 60 گھنٹے کام کرے گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تو اپنے گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، تیرے پاس سونے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، تیرے پاس کھانے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، تجھے اپنی باقی ساری زندگی کام کرنا ہوگا، اور پھر اپنی زندگی کے آخر میں تو مر جائے گا اور تجھے دفن کیا جائے گا، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اسی لیے بنی نوع انسان ایک بہت ہی زبردست سزا کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ سب سے پہلے روحانی موت، ہماری روحیں تاریک ہو گئیں تاکہ ہم خدا کو نہ جان سکیں اور اس کے برکات کا تجربہ حاصل نہ کر سکیں۔ نمبر 2، بالآخر جسمانی موت، اور پھر آخر میں ابدی موت، خدا کی موجودگی سے ہمیشہ کے لیے خارج ہو جانا۔ خیر، جہنم ہمارے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے بنایا گیا تھا، جیسے کہ وہ متی 25 باب میں لکھا ہے کہ وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ انسانوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، اور یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تاکہ آپ کو اور مجھے کبھی بھی جہنم میں نہ جانا پڑے۔ ہم اس کے متعلق بعد میں بات کریں گے۔ تو شیطان نہ صرف دھوکے باز بنا بلکہ وہ اس دور کا خدا بھی بن گیا، اور بائبل مقدس اسے اس دور کا خدا کہتی ہے۔ وہ اس کے لیے چھوٹے جی کا استعمال کرتی ہے۔ اس نے ان لوگوں کے ذہنوں کو بند کر دیا اور پوری دنیا، پوری زمین اس کی لعنت کی لپیٹ میں آ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اس کے بعد کیا کہا؟ نہ صرف تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا بلکہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، ساری مخلوق لعنتی ٹھہرائی گئی۔ اس نے کہا وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی۔ اس نے کہا ہر طرف خشک سالی اور غیر منظم موسم ہوگا۔ کائنات میں گناہ کے باعث چیزیں زنگ آلودہ ہونے لگیں گی اور وہاں مچھر ہی مچھر ہوں گے۔ کیا آپ نے وہ آیت پڑھی؟ میں نے یہاں اس آیت کو رکھا ہے۔ وہ لعنتی چیزیں جو شکاریوں اور ماہی گیروں کے دوروں کو تباہ کر دیتی۔ یہ تمام چیزیں اس زمین کے زوال سے پہلے موجود نہیں تھی۔ اب یہ نہ کہنا کہ زوال سے پہلے بھی مچھر موجود تھے، اگر آپ نے کبھی ان چیزوں پر غور کیا ہو۔ بہرحال یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تخلیق کردہ مخلوق لعنت بن گئی، اور جانور ایک دوسرے کو چیر پھاڑ اور مارنے لگے، اور ایک دوسرے کو چیر کر ایک دوسرے کو کھانے لگے، اور انسان سے ڈرنے لگے، اور تمام تخلیق تباہ ہو چکی تھی۔ انسانی رشتے ناطے بھی تباہ و برباد ہو گئے تھے، اور انسان پاک روح کی رہنمائی کے بجائے چھونے اور محسوس کرنے، چکھنے اور سونگنے کے احساس پر، جبکہ پہلے یہ تمام چیزیں تابکاری میں تھیں۔ جب انسان نے گناہ کیا تو ہر چیز تباہ ہو گئی، اور اس کے سب فرزند اور اس کے سب وارث جو کہ ایک ہی طرح کے ڈی این اے سے بنائے گئے تھے۔ اس سب کے فوراً بعد ہم حسد، غصہ، تقسیم، قتل کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم خاندان کے افراد کو ایک دوسرے کو قتل کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ٹوٹے ہوئے خاندان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوسیفر کی بغاوت اور گناہ کی ابتدا کے بعد چیزوں کو بے ترتیب ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ ہم انسان کو گناہ میں قدم رکھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اور اب آدم کی تمام نسل شیطانی ظلم کے تابع ہے، جو کہ اس دور کا خدا ہے جس نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بائبل مقدس دوسرے کرنتھیوں 4 باب 4 آیت میں کہتی ہے، ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری ان کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ یوحنا 10 باب 10 آیت کہتی ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ہمیں زندگی دے سکے اور بحال کر سکے، لیکن یہ تنازع کا آغاز تھا۔ اس طرح گناہ ہمارے انسانی دائرے میں داخل ہوا، اور اس کے نتیجے میں آدم کی تمام نسل باغی گناہگار فطرت کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جو غلط کام کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں خداوند کے متعلق معلوم ہے، ہمیں صحیح چیزوں کے متعلق معلوم، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں اندھیرے کی جانب دھکیل رہی ہے، اور مسیح کے بغیر ہم مصیبت میں ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے جیسے شیطان نے پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے، اور اس نے کائنات میں افراتفری مچا دی ہے، اور ایسی مد مقابل سلطنتیں قائم کر دی ہیں جو پہلے راؤنڈ میں خدا کی مخالفت کرتی ہیں، اور اب وہ موت اور تبدیلی کو زمین پر لے آیا ہے، اور خدا کی تخلیق تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ویسے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ کالج جاتے ہیں، اور وہ گرین کے متعلق جانتے ہیں، اور گرین دنیا کے متعلق بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور میرا ماننا ہے کہ ہم سب کو اپنی کائنات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خداوند کا گرین پلان کیا ہے؟ اس کا گرین پلان رومیو 8 باب 22 آیت ہے، جو کہتی ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد زا میں پڑی تڑپتی ہے، اور 21 آیت کہتی ہے، اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا ہے کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی۔ تمام تخلیق بحال کر دی جائے گی اور اسے ہر لعنت سے آزاد کر دیا جائے۔ جب یسوع مسیح واپس آئے گا تو وہ ایک مرتبہ پھر سے اس کائنات پر حکومت کرے گا۔ یہ وقت ختم ہو جائے گا
اور یہ زمین پھر سے ہری بھری ہو جائے گی، اور اس سے پہلے یہ ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ یہ اس وقت تک ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ تو اب پیدائش 3 باب کا اختتام آدم اور ہوا کے باغ عدن سے نکال دیے جانے سے ہوتا ہے۔ خداوند کہتا ہے اب میں تمہیں کبھی بھی حیات کے درخت کا پھل کھانے نہیں دوں گا، اور اسی لیے اس نے ایک کروبی کو شولوں کے جیسی بھڑکتی تلوار کے ساتھ حیات کے درخت کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اس نے آدم اور ہوا کو باغ عدن سے نکال دیا تاکہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ انہیں خدا کی موجودگی سے نکال دیا گیا۔ جبکہ ایسا ہوا، خدا نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا، اور اس نے شیطان کو بھی ایک خوفناک بیان دیا، اور اس نے کہا، سب سے پہلے اس نے سانپ کو، جس کا روپ شیطان نے دھارا تھا، اسے کہا، اب تو ایک خوبصورت مخلوق نہیں رہا، تو اس دنیا کا سب سے بدصورت ترین جانور ہوگا، تو اپنے پیٹ کے بل رینگے گا، تو قابل رحم ہوگا۔ ہر وہ ماں جو باہر صحن میں آئے گی اور تجھے ارد گرد رینگتا ہوا دیکھے گی، وہ بیلچا لے کر تیرے سر کو کچل دے گی، ڈگ بھی تیرے ٹکڑے کر دے گا۔ اگر ڈگ بکسما تجھے دیکھے گا تو وہ ایک چھوٹی بندوق لے گا اور تیرے سر کو اڑا دے گا۔ لوگ سانپوں کو پسند نہیں کریں گے، تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ٹھہرایا جائے گا، صرف اس لیے کیونکہ تو شیطان کے ہاتھوں استعمال ہوا ہے۔ اور پھر اس نے شیطان سے کہا، کیونکہ تو نے ہر اس چیز کو برباد کیا ہے جو میں نے کی، اسی لیے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلیں گے۔ جیسے ہی دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا، ایسا لگا جیسے اس نے پہلا راؤنڈ جیت لیا ہو، ایسا لگا جیسے اس نے دوسرا راؤنڈ بھی جیت لیا ہو، اور جو کچھ بھی خدا کر رہا تھا وہ اسے برباد کرنے میں بہت مؤثر تھا۔ لیکن خداوند کہتا ہے، اب اسی عورت کی نسل تجھے نکالے گی، اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ واپس جا رہا ہوگا تو وہ خود سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ اوہ، میں اب کیا کر سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے ایک منصوبہ بنایا، لیکن اس کے اس منصوبے نے زمین پر اور بھی افراتفری اور تباہی مچا۔ اور جیسا کہ پیدائش 6 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، جب روح زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے، جو کہ آسمان سے گرے ہوئے فرشتے تھے، اگر آپ عبرانیوں میں دیکھیں تو انہیں خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا، انہوں نے انہیں انسانوں میں تبدیل کر دیا اور ان سے شادی کر لی۔ اس سے گناہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا، اور خداوند نے کہا، میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، وہ فانی ہے، مستقبل میں ان کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ تم سارا دن جم جا سکتے ہو، تم ہر قسم کی الجی کھا سکتے ہو، تو بھی تم 120 سال تک جیو گے۔ لوگ 500 سے 900 سال تک جیا کرتے تھے، لیکن جب خدا نے کہا، میں نے یہ سب واپس لے لیا ہے، تم 120 سال تک جیو گے۔ اور پھر بھی اور ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے جب وہ بڑے نیفلائٹس زمین پر رہا کرتے تھے، اور خدا کے بیٹے انسانوں کے بیٹیوں کے پاس جاتے تھے تو ان کے لیے ان سے اولاد پیدا ہوتی تھی، جو قدیم زمانے کے ہیرو اور مشہور جنگجو بن گئے۔ لوگوں نے کہا، یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، کیا آپ نے یہ فلمیں نہیں دیکھی جو ان فلموں پہ بنائی گئی ہیں؟ اور اس میں سے کچھ تو قدیم زمانے کی تاریخ کو ظاہر کرتی ہیں، قدیم زمانے کے سورما، یونان کا قدیم سنہری دور، اور کچھ اور بھی چیزیں۔ یہ سپر ہیروز جو کہ بہت ہی بڑے تھے، جن کی ہاتھ کی 6 انگلیاں اور پاؤں کی بھی 6 انگلیاں تھیں، ان فرشتوں نے خود کو انسانوں میں تبدیل کر لیا، اور پھر انہوں نے عورتوں سے شادی کر لی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمین پر گناہ اور بھی بڑھ گیا، اور ایک بیمار انسانی نسل نے جنم لیا، اور اس کا نتیجہ بدکرداری اور انسانیت کا بگاڑ تھا۔ اور لکھا ہے کہ یہ مشہور سورما اور ان عظیم آدمیوں کے باعث گناہ زمین پر بڑھ گیا، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ ہر وہ چیز جو وہ سوچتے ہیں یا جس کا وہ تصور کرتے ہیں وہ بری ہے، اور وہ انسان کو زمین پر پیدا کرنے سے ملول ہوا، اس کا دل ٹوٹ گیا، اور اس نے کہا، میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ شیطان کا ایک منصوبہ تھا، اگر عورت کی نسل مجھے تباہ کرے گی تو میں عورت کی نسل کو آلودہ کر دوں گا، تو چلو ان سب کی آپس میں شادی کروا دیتا ہوں، اس ساری نسل کو مکس کر دیتے ہیں تاکہ خدا کو بھی نہ معلوم ہو کہ کون اس کا ہے اور کون میرا ہے، اور ہم اس سب کو تباہ کر دیں گے۔ یہ شیطانی مداخلت اور شیطانی منصوبے کے تحت ہوا تاکہ خدا کے منصوبے کو منسوخ کیا جا سکے، اور خداوند نے یہی بہتر سمجھا کہ اس کا حل سیلاب ہے۔ اس نے کہا میں سب کچھ تباہ کر دوں گا، اور پھر اس نے نوح کو ڈھونڈا، جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ کوئی اسے آلودہ نہ کر سکا تھا، خدا کی نظر میں وہ مقبول تھا، اور اس نے کہا میں تجھے اور تیرے خاندان کو بچاؤں گا۔ اس کے خاندان کے 8 فرد تھے، 8 نئی شروعات کا نمبر سمجھا جاتا ہے، اور میں تیرے ساتھ پھر سے دنیا کا آغاز کروں گا، میں ساری دنیا کو ختم کر دوں گا۔ اور پھر ہم ایک بہت ہی دلچسپ چیز کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، طوفان آتا ہے، وہ کشتی کو بناتا ہے، اور تمام جانوروں کے نر اور مادہ جو کہ اس وقت زندہ تھے، اس نے انہیں کشتی میں لیا،
اور دروازہ بند کر دیا، اور پھر لگاتار 7 دنوں تک بارش ہوتی رہی کیونکہ زمین پر سے سب اچھائی ختم ہو چکی تھی۔ ویسے یہ اس سب کی نقل ہے جو آخر کے دنوں میں ہونے والا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جیسے نوح کے وقت میں ہوا ویسے ہی اب بھی ہوگا۔ میں اپنے پیغام کے اختتام میں اس کے متعلق بات کروں گا، لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ اس نے سب کچھ ختم کر دیا، اس نے سب مٹا دیا اور سب کچھ ختم کر دیا۔ بہت سے عالم دین اور اسکالرز اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ بیماروں کی آلودہ روحیں اور بدکار روحیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بدروحیں کہاں سے آئیں، جن کے لیے عہد سے پہلے بھی نجات کا کوئی منصوبہ نہ تھا، جن کو کبھی نجات نہیں ملی تھی؟ یہ وہ بدروحیں جو انسانی نسل کو پریشان کرتی ہیں اور خدا کے لوگوں پر قبضہ کرنے اور ان پر ظلم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ انہیں اس دنیا کے اندھیرے کا حکمران کہا جاتا ہے اور ان کے لیے نجات کا کوئی بھی منصوبہ نہیں ہے۔ تمام اناجیل کے 3 صفوں میں یسوع بدروحوں کو نکال رہا ہے۔ وہ اکثر اوقات لوگوں کو شیطانی طاقت سے بچانے کی دعا کر رہا ہے۔ خود میں نے بھی بہت سالوں تک اپنے اور اپنی منسٹری کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک حقیقی چیز ہے۔ ہم اسے خبروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھتے بھی ہوں گے، بلکہ اکثر اوقات لوگ ان پر فلمیں بھی بناتے ہیں جو ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں۔ جب میں سینما میں جاتا ہوں میں 10 منٹ لیٹ جاتا ہوں کیونکہ وہ ڈراؤنی فلموں کے ایسے گندے ٹریلر دکھاتے ہیں جنہیں میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس دنیا میں ایسی شیطانی قوتیں ہیں جو انسانیت کو کنٹرول کرنے اور انہیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ بہت افسردہ بات ہے، لیکن مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں پر اختیار حاصل ہے اور ہمیں ان چیزوں سے آزاد کر دیا گیا ہے، اور ہمیں دوسروں کو اس سے آزاد کرنے کی بھی طاقت دی گئی ہے۔ اسی دوران خدا نے انسانی نسل کو طوفان کے ذریعے ختم کر دیا، اور اب ہم اس سب کو دوبارہ ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ خدا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ سب پھر کبھی نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس وقت کے بعد سے اس نے حد مقرر کر دی، اور کوئی بھی ایسا فرشتہ جو اپنا مرتبہ چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک انسان میں تبدیل کر لیتا ہے وہ پھر سے فرشتہ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے اپنا پہلا مرتبہ چھوڑ دیا، اور جب وہ مریں گے تو وہ سیدھا عدالت میں جائیں گے، اور پھر وہ کبھی ویسے نہیں ہو سکتے جیسے وہ پہلے تھے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست پابندی عائد کر دیتا ہے۔ پھر جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو انہیں احساس ہوا ہم یہ سب نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب کرنے سے تو ہم جیل میں جائیں گے۔ یہودا پہلا باب 6 آیت میں لکھا ہے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ دوسرا پطرس 2 باب 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ اگر کوئی فرشتہ انہیں حکومت سے نکال کر کچھ غلط کرتا ہے وہ پھر کبھی اپنی حکومت کو قائم نہیں کر سکتا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ آزادانہ طور پر کام نہیں کر سکتا۔ اگرچہ شیطان کی بادشاہت اب بھی کام کر رہی ہے تو بھی وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ فوری طور پر زنجیروں میں جکڑے جائیں گے اور انہیں فیصلے کے لیے مخصوص کر دیا جائے گا، انہیں تصویر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ تو ہم اس سب کے لیے ایک زبردست پابندی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ خدا نے طوفان کیوں بھیجا۔ میرا مطلب ہے کہ خدا اب طوفان کیوں نہیں بھیجتا؟ خیر، جب نوح کشتی میں سے باہر نکلا تو جب بادل گرجتے تھے اور بارش ہوتی تھی، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نے 2 مرتبہ زمین کو برباد ہوتے دیکھا تو آپ کہیں گے او نہیں، کیا یہ پھر سے وہی ہوگا؟ اور جب کبھی طوفان آتے ہیں اور بارش ہوتی ہے تو وہ ایک خوبصورت قوس و قزح کو آسمان پر قائم کر دیتا ہے جسے ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پھر کبھی بھی انسانی نسل کو اس طرح سے تباہ نہیں کروں گا، نہ ہی شیطان اس منصوبے کے تحت کبھی انسان کو آلودہ کر سکے گا جیسے اس نے پہلے کیا۔ پس خدا کی نجات کا منصوبہ اس لحاظ سے محفوظ تھا کہ خدا نے نوح کو لیا اور اسے کشتی میں محفوظ کر کے اپنی عدالت سے بچا لیا۔ اور آپ دیکھیں گے اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے کہ میں ایک خاص آپس روم ROM پروجیکٹ ROM کے متعلق بات کروں گا، اور آپ خدا کے ایک شاندار منصوبے کو ابھرتا ہوا دیکھیں گے۔ خدا کا منصوبہ شیطان نے 2 راؤنڈز جیت لیے ہیں۔ خداوند نے سب کچھ کو ختم کر کے نوح کے ساتھ ایک نیا آغاز کیا، اور ہم اس تنازع کو ایک نئے سرے سے ابھرتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ جو کچھ بھی دشمن نے کیا خداوند اس سب کو پلٹ دے گا۔ اگر آج کے پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو واضح طور پر پاک روح آپ کے دل اور ضمیر میں کام کر رہا ہے۔ اگر آپ آج خداوند کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں
اور نئے سرے سے پیدا ہونے والے اس کے فرزند بننا چاہتے ہیں اور آپ خداوند کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں اور خداوند سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی اگلے 1-2 منٹ میں یہاں پر ایسا کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کسی نے اندھیرے والے کمرے میں روشنی کر دی ہو، کیونکہ آپ یہ جان جائیں گے کہ آپ کے گناہ اور جو بھی غلط کام آپ نے کیے ہیں ان کی قیمت ادا کر دی گئی۔ یہ ایک واحد طریقہ ہے جس سے انسان خدا کے ساتھ چل سکتا ہے۔ وہ یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرنے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ خداوند کے پاس جانے کا یہ واحد راستہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہی صلیب پر موا اور اس نے آپ کے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی تاکہ آپ کو ایسا نہ کرنا پڑے، اور اسی وجہ سے آپ جس بھی حالت میں ہوتے ہیں خداوند آپ کو ایسے ہی قبول کرتا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتے ہیں اور خدا کے فرزند بننا چاہتے ہیں اور خدا کی طرف سے ایسا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کو بدل دے گا، میرے ساتھ مل کر سادہ سی دعا کریں۔ خداوند یسوع، میں تیرے پاس آتا ہوں اور قبول کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے، اور ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے میری خاطر اپنی جان دی اور تو پھر سے جی اٹھا۔ منت کرتا ہوں کہ تو میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے خدا کا فرزند بنا۔ میں تیرے فضل کو اپنی زندگی میں لیتا ہوں۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے بچایا، میں تیری پیروی کروں گا۔ آمین۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو آپ زندگی کے ایک نئے حصے میں داخل ہو گئے ہیں جس میں آپ خداوند کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اس کے فضل میں بڑھتے جائیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سارا فضل جو خداوند نے یسوع کے وسیلہ سے ہم پر کیا ہے یہ ہمیشہ آپ کی زندگی کا حصہ بنا رہے۔